बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि बैतुल्लाह का तवाफ रोक दिया गया है और बैतुल्लाह की सफाई हो रही है और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है या एक गलत फहमी पेश करने की कोशिश की जा रही है कि ये कुर्ब क़यामत की अलामात हैं, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहुत से लोग इस मैसेज से मुतासिर हुए, खौफज़दा हुए और कई सवालात मेरे पास आए हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हबशी का तज़किरा किया है जो कि बैतुल्लाह को गिरा देगा, मुनहदिम कर देगा और इसके ख़जाने को लेकर चला जाएगा। लेकिन आज के माहौल में, आज के दौर में बैतुल्लाह के ज़ायरीन के लिए जो मलिक सलमान इब्न अब्दुल अज़ीज़ हफ़िज़हुल्लाह की जानिब से या उनके वली उल अहद या हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से जो आर्जी पाबंदी या टेम्परेरी पाबंदी आयद की है, दरअसल उसका मकसद मुसलमानों को उस वबा और बला और बीमारियों से महफूज रखना है जिसका नाम कोरोना या मुख्तलिफ वायरसेस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और मुंतकिल हो रहे हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क। सफ़र जब लोग करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ये बीमारियां लेकर जाते हैं और दूसरे शहर के लोग वहाँ मुतासिर होते हैं। दरअसल ये पाबंदी हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से ऐन अहादीस के मुताबिक लगाई गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन के मरज़ के बारे में जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अहद मुबारक में मुल्क शाम के लिए निकले और जॉर्डन के करीब पहुँचे तो उन्हें ये पता चला कि शाम के अंदर तो ताउन की वबा फैली हुई है। वहाँ आपने पड़ाव किया, इख्तिलाफ राय पैदा हुई। कुछ लोग ये कह रहे थे कि अपने सफ़र को जारी रखें, कुछ लोगों का कहना ये था कि इस सफ़र को छोड़ देते हैं, मुनक़ते कर देते हैं, अपने मुल्क वापस चलते हैं, मदीना मुनव्वरा वापस चले जाते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान करी जिसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ताउन की बीमारी किसी जगह पर हो तो वहाँ के लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए और ना ही दूसरे लोगों को वहाँ जाना चाहिए ताकि वो उस बीमारी से मुतासिर हो जाएं। और जब ये हदीस रसूल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी तो आपने सर तस्लीम खम कर दिया। और मुसलमान की शान यही है कि जब हदीस रसूल सुने तो वो सर तस्लीम खम कर ले और उस पर अमल पैरा हो। यही हदीस बुनियाद बनी है ज़ायरीन और मुअतमरीन को वक्ती तौर पर हुदूद हरम से दूर रखने की। और आपने जो वीडियो देखी है, जो मनाजिर देखे हैं, वो दरअसल चंद घंटों के लिए बैतुल्लाह को रोका गया, तवाफ सिर्फ सहन को रोका गया था ताकि इसको मुख्तलिफ दवाइयों से और पूरे हरम को जो जरासीम हैं उससे पाक करने के लिए, ताकि आप और मैं अमन और सेहत के साथ इस बलद तौहीद में और बलद अमीन की ज़ियारत कर सकें और बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकें। अब मैं आपको उन अहादीस की तरफ लेकर चलता हूँ जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत में क़ुर्ब क़यामत की अलामात में से मुसलमानों की क़िबला मुशर्रफ़ा को, क़िबला काबा को, इसका इन्हिदाम का भी तज़किरा फरमाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि एक ऐसा शख्स जिसकी दो पतली पतली पिंडलियों वाले के नाम से वो जाना जाएगा, उसका नाम ही यही होगा कि वो दुल सुवैक़तैन उसको कहा जाएगा, दो
پنڈلیوں والا، 2 پتلی پتلی پنڈلیوں والا، اور یہ بیت اللہ کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور مزید علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ کعبے کے خزانے کو سوائے ذوالسویقتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے حدیث نمبر 4309 پر نقل کیا ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبے کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1591۔ اور پھر دوسری حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبے کو ایک ایک کر کے اس کے پتھروں کو گرا دے گا اور اکھاڑ پھینکے گا۔ اسے صحیح بخاری نے حدیث نمبر 1595 پر کتاب الحج میں نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا کعبے کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے سے ڈھا رہا ہے۔ اسے مسند احمد نے حدیث نمبر 7053 پر نقل کیا ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کی صحت پر کلام کیا ہے۔ البتہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ کو امن والا قرار دیا ہے، تو پھر اس کی کیا معنی ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا ہے؟ عنکبوت میں اور دوسری آیات میں یہ ذکر کیا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ بیت اللہ قرب قیامت تک امن والے حرم کی حیثیت سے محفوظ رہے گا، قرب قیامت تک، قیامت قائم ہونے اور دنیا کے تباہ ہونے تک نہیں۔ آیات میں قیامت کے برپا ہونے تک امن کے باقی رہنے کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آیات سے مراد قرآن کریم میں قیامت کے برپا ہونے تک امن کے باقی رہنے کا ذکر نہیں ہے۔ آیات کریمہ صرف یہ بتا رہی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس زمانے میں حرم بہت امن و حفاظت والی جگہ تھی۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ امن و امان قیامت تک باقی رہے گا۔ دوسری بات بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے اس سلسلے میں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے۔ اور یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو کعبے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکے گا، یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، اس زمانے میں مکہ والے کافر تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کعبے کو ابرہا اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشہ کے 2 پتلی پتلی پنڈلیوں والے غلام کا معاملہ ہے،
تو وہ کعبے کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہوگا جب کہ اس کعبے کے مقامی لوگ بھی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ لیکن موجودہ دور میں اللہ کے فضل و کرم سے خادم الحرمین شریفین اور ولی العہد کی جانب سے وہ تمام چیزیں میسر کی جاتی ہیں جو بلد التوحید میں اور خاص طور پر مکہ اور مکرمہ میں یہاں صحت اور حفاظت اور امن کے تمام وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو وہ فضا میسر کرائی جاتی ہے جو پوری دنیا میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ امن اور شانتی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی مثال پورے سعودی عرب میں جیسے ہے پوری دنیا اس سے پیش نہیں کر پاتی ہے۔ تو یہ آج بھی بلد التوحید مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ حرمین شریفین کی جو مساجد ہیں اور جو مقامات مقدسہ ہیں وہ امن سے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے خیر اور بھلائی کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بلد التوحید کی سعودی عرب کی حفاظت فرمائے اور ان فتنوں سے، ان بری نظروں سے اللہ رب العالمین ہمیں اور مسلمانوں کو بچائے اور ہماری جانوں اور مالوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے جو مسلمانوں کو کے خلاف مختلف طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعدائک واعداء الدین۔ اور خاص طور پر مسلمان جو ہندوستان میں آج پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے، میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ رب العالمین ان کے دیار کو، مال کو، جان کو اور عزت و آبرو کو جس نے نقصان پہنچایا ہے اللہ ہماری زندگی میں اسے نشانہ عبرت بنا، رسوا ہوتا ہوا ہم دیکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں بھی امن اور شانتی کا نزول فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہوں، اللہ رب العالمین تو ان سے انتقام لے اور انہیں رسوا اور زمانے کو دکھا دے کہ کس طریقے سے انسانیت کے دشمنوں کے ساتھ تو سلوک کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، بلد الحرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، بیماریوں سے اور بلاؤں سے اسے دور رکھے۔ اور عارضی طور پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ عارضی طور پر یہ پابندی عائد کی گئی ہے وہ بھی حدیث مبارک کے مناسبت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہ عمل میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔